अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं फिर मौजूद हूँ कैसा ये इश्क नॉवल बाय हिबा खान के नॉवल की एक नई एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये नॉवल काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। आप लोगों से एक गुजारिश है, काइंडली नॉवल रीड करते वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, शुक्रिया। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड के साथ। अम्मा, ए अम्मा, और चाय पी ले और ये दवा खा ले। रानी चाय की प्याली पास पड़े लौक पर रखती बोली, जो चाय कम पानी ज्यादा लग रहा था। मैं मर गई, सोने दे, सर दर्द से फट रहा है रानी। माँ की कपकपाते आवाज में चारपाई पर करवट बदलते बोली, अम्मा तेरे को तो बहुत तेज बुखार है, अच्छी दवा जो डॉक्टरनी ने दे दी थी तुझे आराम आएगा। रानी परेशानी से पास पड़ी थैली से गोली उठाते अपनी माँ को खिलाने लगी। चल अम्मा तू सो जा, मैं जाती हूँ। तू अल्लाह मियाँ से दुआ कर मेरे को वो साहब फिर से मिले और ढेर सारे पैसे पकड़ा दे। रानी की आंखें फिर से चमकने लगी। उसने कहाँ देखा था कभी इतना बड़ा नोट। हमेशा कोई 100-200 तक देता था उसे। अपनी अम्मा को लिटाते रानी खुशी से बाहर भागी थी। मेरी शहजादी उठी के नहीं। दरवाजे पर दस्तक देते यमान शाह कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरी शहजादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, देर हो जाएगी यूनी से, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, शाबाश। बेड पर बैठते वो मुस्कुराते बोला, बस 5 मिनट भैया। मीरल ने जल्दी से पास पड़ा दुपट्टा उठाकर नमाज पढ़ने वाले स्टाइल में बांधा। वो नहीं चाहती थी उसकी भैया की नज़र उसके गर्दन पर पड़े। पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है भैया, मैं इंशाल्लाह टॉप करूंगी। मीरल मुंह के टेढ़े डिजाइन बनाते बोली, हाँ इंशाल्लाह, यही उम्मीद है तुमसे। और अगर टॉप ना किया फिर मैंने तुम्हारी शादी करवा देनी है। भैया मुझे शादी नहीं करनी, अभी निकाह जबरदस्ती करवा दिया है, वो काफी है। आप भी क्या मुझसे तंग हैं फुप्पो की तरह? मिरल ने रोने की तैयारी पकड़ बैठी थी। मेरा प्यारा सा बच्चा, तुम तो जान हो मेरी, तुमसे भला मैं क्यों तंग होऊंगा? तुम ही तो मेरी कुल कायनात हो, और जब तुम्हारा दिल करे तब तुम्हारी रुखसती दूंगा। मेरे प्यारे भैया, मीराल ने चटाचट यमान शाह की गालों पर किस की। आप कितने अच्छे भैया, एक वो हमारी डायन फुप्पो हैं, आपके सामने अच्छी बनती हैं, जब आप नहीं होते हर वक्त डांटती रहती हैं। वो रुहासी हुई थी। सब जानता हूँ मेरी शहजादी, लेकिन वो फुप्पो के साथ साथ तुम्हारी सास भी हैं, और ये फैसला हमारे मरहूम बाबा का था। वो नफी में सर हिलाते बोला, ये सारी फुप्पो नागिन ही क्यों होते हैं भैया? ये फुप्पो की सूरत जहरीली नागिन खुदा ने हम पर नाजिल की है। मीरू बच्चे बस करो, बुरी बात है। आप वो सास भी हैं आपकी, जैसे भी हैं तुम्हें एहतराम करना होगा उनका। ठीक है भैया, जब देखें उनकी साइड लेते हैं। उनका बेटा
جو ہر وقت وہ کہتے کہتے رکی تھی۔ رات کے منظر کو سوچتے اس کے ماتھے پر پسینہ آیا تھا۔ آگے بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ اچانک سے اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھتے بولا، پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا جب بابا نے میرا نکاح ان سے کروایا۔ میں تو اس دن کو کوستی ہوں۔ بس گڑیا، بات کو ختم کرو۔ چلو شاباش، اٹھو، کالج وقت نکلا جا رہا ہے۔ میرل کا ہاتھ تھامے ہوئے یمان مزید اسے کچھ کہنے سے باز رکھتا اپنے ساتھ چلا گیا۔ لاؤنج میں بیٹھی پھپھو نے حقارت سے دونوں کی پشت دیکھی تھی۔ رانی اپنے گھر سے آج بہت ہی اپوزٹ سائڈ نکل آئی تھی۔ آج اس کا دوسرے علاقے میں جانے کا ارادہ تھا۔ ویسے بھی اس علاقے کے لوگ نہایت ہی کنجوس ہو چکے تھے۔ 10 روپے مانگتی تھی تو 5 بھی نہیں دیتے تھے۔ اسی لیے آج اس نے اپنی جگہ کو تبدیل کرنے کا سوچا۔ اسی لیے وہ قدم بقدم اٹھاتے سنسان روڈ پر جا رہی تھی۔ جلدی سے کام ختم کر لوں، پھر اماں کو دوبارہ اسپتال لے جاؤں گی اور ساتھ ہی ڈاکٹر سے کہوں گی کہ ان کو اچھی اچھی دوائیاں بھی دے دیں تاکہ اماں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ سنسان روڈ پر قدم بقدم آگے بڑھاتے ہوئے رانی اپنے ہی خیالات میں گم تھی۔ یمان شاہ جو میرل کو کالج چھوڑنے کے بعد اسی سنسان روڈ سے گزرتے ہوئے اپنے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا، رانی کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ دوبارہ سے سیٹل ہوا تھا۔ اس نے فوراً اپنی گاڑی کو بریک لگایا جس سے سنسان روڈ پر گاڑی کی چرچراہٹ پیدا ہوئی۔ رانی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں وہیکل والے صاحب کو دیکھتے وہ گاڑی کی طرف بھاگی تھی۔ یمان کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنی گاڑی سے اترا۔ سلام صاحب، رانی قریب آتے بولی۔ وعلیکم السلام۔ اماں کیسی ہے تمہاری؟ کل ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ رانی کے پھٹے کپڑوں کو دیکھا، جہاں رنگ برنگے کپڑوں کے ٹوٹے لگا کر سلائیاں ماری گئی تھی۔ وہ اپنی نظریں افسوس سے پھیر گیا۔ اس نے اس رب کا شکر ادا کیا دل میں جس نے اسے اتنا نوازا تھا۔ رانی جلدی سے خوشی اپنے چہرے پر لاتے ہوئے ہاں میں زور و شور سے سر ہلانے لگی تھی۔ ارے ہاں صاحب، کل آپ نے اتنے ڈھیر سارے پیسے دیے تھے، میں اماں کو ڈاکٹرنی کے پاس لے کر گئی تھی، رانی نے خوشی سے چمکتے ہوئے کہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ صاحب اس سے اسی لیے بات کر رہا ہے کہ شاید اسے آج بھی پیسے دینے تھے، اسی لیے رانی اس سے خوش اخلاقی سے مل رہی تھی۔ تمہارے گھر میں کون کون رہتے ہیں؟ یمان شاہ نے نہایت ہی نرم لہجے میں رانی سے استفسار کیا تھا۔ اسے یہ 15 سالہ بچی نہایت ہی نازک دل کی لگ رہی تھی۔ ارے صاحب، کوئی بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں، میں ہی ہوں صرف اور میری اماں ہیں۔ اماں بھی کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ نے جو کل پیسے دیے تھے کام سے جانے کے بعد میں اس کو اسپتال لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے سارے پیسے لے گئی لیکن اماں ٹھیک نہیں ہوئی۔ رانی نے اپنے چہرے پر افسردہ تاثرات
سجائے ہوئے کہا تھا، ہم پریشان نہ ہو تم، ناشتہ کیا تم نے؟ ناشتہ کیا ہوتا ہے صاحب؟ میرا مطلب روٹی کھائی ہے، بھوک لگی ہے کیا تمہیں؟ ہاں صاحب، بھوک لگی ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تم نے جو پیسے دیے تھے وہ ڈاکٹر نے کو دے دیا۔ رانی اپنے بال کھجاتے بولی، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے کی دیر تھی کہ اس کے میلے چہرے پر آنسو کی لکیر بنی تو اس کا چہرہ سفیدی چھلکانے لگا۔ یمان شاہ بت ہو کر اس منظر کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ لڑکی سانولی ہے، لیکن اس کے چہرے کو ذرا سی جھلک دیکھنے پر یمان شاہ کو اندازہ ہوا کہ وہ اس قدر سانولے بھی نہیں ہے جس قدر اس نے اپنے چہرے پر گندگی سجا رکھی ہے۔ اگر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی، یقیناً اس دنیا میں اس سے خوبصورت کوئی لڑکی نہیں تھی۔ اچھے بچے روتے نہیں ہیں، آنسو صاف کرو اپنے۔ تم مجھے اپنے گھر لے جا سکتی ہو، میں تمہارے اماں کا علاج بڑے سے ہاسپٹل میں کرواؤں گا۔ یمان شاہ کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس لڑکے کے سامنے اپنی دل کی بات کہہ گیا تھا۔ رانی حیرت ہوئی تھی، اس بڑے صاحب کو آخر اس چھوٹی سی جھونپڑی میں کیا ملنا تھا، لیکن وہ اس کی یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی کہ اس کی اماں کا علاج کروانے کا ذمہ خود پر لے رہا ہے۔ اگلے ہی پل رانی نے جلدی سے زور و شور میں ہاں سر ہلایا تھا۔ اس کی خوشی کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی رانی اس بات سے واقف تھی کہ اس کی اماں کا علاج صرف 5,000 کے 2 نوٹوں سے تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے آگے چلتے ہوئے یمان شاہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرنے لگی، لیکن یمان شاہ نے بے اختیاری میں اس کا ہاتھ پکڑا تھا، جس سے رانی بدک کر پیچھے ہوئی۔ یمان شاہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ صاحب، میرے ہاتھ گندے ہیں، تیرے ہاتھ بھی گندے ہو جائیں گے اگر تو مجھے ہاتھ لگائے گا۔ رانی آنکھیں پٹ پٹاتے بولی، میں نہیں ہوتا گندا، تم بھی میرے اللہ کی مٹی سے بنی ایک انسان ہو، میں بھی تمہیں ہاتھ لگانے سے گندا نہیں ہوں گا۔ یمان نے زبردستی اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ گاڑی میں بیٹھو، یمان شاہ نے سرد آواز میں کہا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ رانی حیران ہوئی، کیا واقعی ہی وہ اس بھکارن کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہہ رہا تھا؟ اور ساتھ ہی رانی خوش بھی ہوئی تھی، بالآخر اس سے پہلے کہاں موقع ملا تھا اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھنے کا۔ یمان شاہ کے بولنے کی دیر تھی کہ رانی جلدی سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ رانی کو تو گاڑی کا دروازہ کھولنا تک نہیں آ رہا تھا، وہ جانے کیسی عجیب عجیب سی حرکتیں کر کے یمان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا گئی تھی۔ گاڑی کا دروازہ اسے کھلا نہیں تو اس نے غصے سے گاڑی کے ٹائر پر اپنا پیر مارا۔ پیر مارنے کی وجہ سے اس نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے کچلا تھا، کیونکہ ٹائر کو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اپنا پاؤں زخمی کر بیٹھی تھی۔ یمان شاہ جو گاڑی کے اندر بیٹھا اس کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا، اچانک ہی اسے یاد آیا کہ اسے کہاں پتا ہوگا کہ گاڑی کا دروازہ کیسے کھلنا ہے۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے یمان شاہ نے
اس کے لیے اندر سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو رانی بھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھی تھی، لیکن پھر اسے دروازہ بند کرنا نہیں آ رہا تھا تو یمان شاہ اس کے قریب جاتے ہوئے جلدی سے دروازہ بند کیا تھا۔ اس افراتفری میں رانی کو اس کی اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو اپنے نتھوں سے ٹکراتی محسوس ہوئی تو اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔